अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। पारा नंबर 23 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और कल मैंने आपसे पूछा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराजम मुनीरा जो कहा गया यानी रोशन चराग, इससे क्या मुराद है। चराग तो हम जहन में भी तसव्वुर करें तो पहली चीज़ आती है रोशनी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहालत के अंधेरे में रोशनी लेकर आए थे, रहनुमाई करने वाले, रास्ता दिखाने वाले और बेहतरीन नमूना। यानी इसकी रोशनी में कोई भी इंसान हिदायत का सफ़र बहुत आराम से तय कर सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ़ हो, आपकी ज़िंदगी से वाकिफ़ हो और इससे रहनुमाई भी ले। अब हम पारा नंबर 23 शुरू करते हैं। कल के सिपारे के आखिर में सूरह यासीन शुरू हो गई थी, लेकिन हमने वहाँ पे इसलिए बात नहीं की थी कि आज एक मुकम्मल सूरत की शक्ल में हम बात कर लें। ये वो सूरत है जिसे कुरान का दिल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मरने वालों पे सूरह यासीन पढ़ा करो। क्यों पढ़ा करो, अभी हम जब आगे चलेंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। सूरत शुरू होती है, सबसे पहले ऐलान किया जाता है कि ये जो कुरान है ये गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करता है। रहीम इसलिए कि ये उसकी रहमत है कि वो तुम्हें सारी हिदायत लिखी हुई दे रहा है, प्रिंटेड तुम्हारे हाथ में इस वक्त पहुंचा दी है। इससे ज़्यादा भी कोई रहमत हो सकती है। और फिर फरमाया कि जो लोग फैसला अज़ाब के मुस्तहिक हो जाते हैं, इनके आगे भी दीवार है और पीछे भी दीवार है। आगे इसलिए कि सोच ही नहीं रहे कि आगे इनके सामने क्या क्या पेश होने वाला है, और पीछे इसलिए कि एक पूरा माजी है जिसमें इतने किस्से सुनाए जा रहे हैं, इतनी कौमों के बारे में बताया जा रहा है, बार बार खबरदार किया जा रहा है, किसी चीज़ से सबक नहीं लेते। और उसके बाद फिर फरमाया कि एक दिन तो मुर्दे जिंदा होंगे, एक दिन तो सामने आ जाएंगे। फिर क्या होगा, अल्लाह ताला वो सारे अफ़ाल, जो काम उन्होंने किए हैं और वो आसार जो वो पीछे छोड़ के आए हैं, सब निकाल के ले आएंगे। अफ़ाल में दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो वो है जो हमने अमाल किए होते हैं अपने लिए, अच्छे बुरे जो भी किए। एक नक़ूश होते हैं जो हम चीज़ों पर छोड़ते हैं। मिसाल के तौर पे अगर नेकी के लिए चले तो ज़मीन पे, और अगर मस्जिद की तरफ सफ़र किया तो जितने कदम लिए, इल्म की तलाश में गए तो कितने कदम लिए। इसके अलावा आसार ये होते हैं जो हम में से कोई रिवाज या नेकी या बुराई छोड़ जाता है, अपने घरों पे असरात डालते हैं, अपने दोस्तों पे डालते हैं, अपने मिलने वालों पे डालते हैं। जहाँ पे मौजूद होते हैं वहाँ हमारे असरात होते हैं। हम कहीं भी हों, हर इंसान अपने आसार छोड़ के जा रहा है, या वो अच्छे हैं या वो बुरे हैं, और फिर वो नस्लों तक चलते हैं, नस्लों तक चलते हैं। अगर मेरे ख़ानदान के अंदर कोई ऐसी बात की जिसकी वजह से कोई घर टूटा, किसी का दिल ख़राब हुआ, तो उसके असरात फिर बच्चों पर, बच्चों की वजह से उनके बच्चों पर, और ख़ानदान में कहाँ कहाँ तक मेरी बात गई, वो सारे असरात हैं। और अगर मैंने कोई अच्छी बात बता दी और वो मैं भूल गई, और वो किसी ने किसी को बताई, उसने किसी और को बता दी, उसने अपने बच्चों को सिखा दी, मुझे नहीं याद, किसी इंसान के बस में नहीं है सारी चीज़ें जमा करना। अल्लाह ताला वो सारे आसार जमा करके ले आएगा। फिर उसके बाद मिसाल दी गई है कि एक बस्ती है, उसका रवैया, और उसी बस्ती में एक शख्स है, उसका रवैया। बस्ती का रवैया ये है कि झुटलाया, घमंड किया। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, एक धमाका हुआ और वो बुझ कर रह गए। उसमें एक शख्स, ये वो शख्स है जिसका नाम भी हमें नहीं बताया गया, लेकिन इस शख्स की ख़ास बात क्या थी, दौड़ते हुए आया और फिक्र ये हुई कि मैं लोगों को नसीहत कर दूं, मैं किसी को कुछ बता दूं। नज़र आ रहा है कि पूरी बस्ती मानने को तैयार नहीं है और मैं अकेला हूं, लेकिन इसके बावजूद हक़ का ऐलान भी करता है, लोगों को तवज्जो भी दिलाता है, कहता है कि देखो इस तरफ आ जाओ, देखो इसकी बात मान लो। और फिर जब उसकी नहीं मानी जाती तो वो अपनी बात पे कायम रहता है, यहाँ तक कि उसको शहीद कर दिया जाता है। लेकिन वो आखिर में भी ये कहता है कि काश मेरी कौम के लोगों को समझ आ जाती। वो खैर ख्वाही उसकी सारी ज़िंदगी हत्ता के मरते दम तक रहती है। और फिर अल्लाह ताला वादा करता है कि अल्लाह ताला ने उसको कहा दाखिल हो जाओ मेरी जन्नत में। उसे मग़फ़िरत भी दी और उसे वो इज़्ज़त भी दी जो दुनिया में उसको नहीं मिली थी, लेकिन अल्लाह ताला के पास मिली जाके। फिर अल्लाह ताला की कायनात की सारी चीज़ें गिनवाई हैं कि देखो ये जो सारी चीज़ें तुम इस्तेमाल करते हो ना, जो हम भी इस्तेमाल करते हैं, वो क्या अपनी मर्ज़ी से करते हो, क्या तुम्हारे हाथ में है? नहीं है। वो जो जहाज़ उड़ाते हुए यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हो, तो वो किसकी मशीयत और किसकी रहमत है कि वो तुम्हें ये करने दे रहा है।
اور جو ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں کھانے سے لے کے پینے سے لے کے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ملتی چلی جا رہی ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت روک لی اس دن وہ ساری چیزیں تو میرے اختیار میں ہیں ہی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ کفار کا جو رویہ ہوتا ہے وہ آخرت کو نظر انداز کرتے ہیں، رب کی آیات سے اعراض کرتے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے اس طرف آؤ تو توجہ نہیں دیتے، پھر خرچ بھی نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور پھر یہ کہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ان کو آخرکار اللہ کے پاس آنا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کا وہ اہم ترین حصہ شروع ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ سورہ یاسین اپنے مردوں کو سناؤ، یعنی جو شخص اس وقت عالم نزا میں ہو اور یہ نظر آ رہا ہو کہ وہ اللہ کے پاس روانہ ہونے والا ہے، اسے سورہ یاسین سنائی جائے۔ کیوں سنائی جائے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ یاسین جو اس فرد کو سنائی جا رہی ہوگی جو اس دنیا سے جا رہا ہے، تو اس کے سامنے ایک نقشہ آ جائے گا کہ اب میں کدھر سے کدھر جا رہا ہوں۔ اور دوسری یہ کہ جو شخص پڑھ رہا ہوگا یا سنا رہا ہوگا اس کے سامنے تذکیر ہوگی کہ یہ شخص جا رہا ہے اور اس کے بعد مجھے بھی جانا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ سننے والے کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی سمجھ تو آئے کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سے کہا کیا جا رہا ہے اور تذکیر ہو گئی۔ ابھی ہم آگے بہت ساری صورتیں مزید آئیں گی، سورہ واقعہ، سورہ ملک، ہم اس میں بھی یہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں رکھی ہیں نا وہ اس لیے رکھی ہیں کہ یہ پڑھ کے تمہیں سمجھ آئے گی، یہ پڑھ کے تمہارا عقیدہ درست ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے 10 دفعہ 40 دفعہ 50 دفعہ کر لیا اور مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر مطلب کیا ہے۔ تو موت کے وقت کی جو تذکیر ہے نا، یہ مرنے والے کے لیے بھی اور زندہ کے لیے بھی ہے، اور دو طرح کے موضوعات آتے ہیں۔ پہلے یہ کہ کیا ہونے والا ہے، سور پھونکا جائے گا، چاہے وہ موت کا وقت ہو چاہے وہ سور کا وقت ہو، وقت تو حساب کا شروع ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ انسان پوچھے گا کس نے مجھے اٹھا کے کھڑا کر دیا، یہ کیا ہوا، یہ کون سی دنیا آ گئی، اور سب کو حاضر کر دیا جائے گا، سب موجود ہوں گے، بدلے کا وقت بس آ پہنچا ہے۔ اب سب بتائیں گے کیا کیا لے کر آئیں گے۔ جو جنتی لوگ ہیں وہ تو مزے میں ہوں گے اپنے رب کے پاس، جو مجرم ہیں ان کو چھانٹ کے الگ کر دیا جائے گا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ہدایت نہیں دی تھی، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تمہارے سامنے سب کچھ کھلا ہوا نہیں تھا؟ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ انسان اپنے منہ سے گواہی نہیں دے سکے گا۔ اتنا لمبی تقریر میں کر سکتی ہوں میرے حق میں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنی تعریفیں کرنے کے لیے، اپنے ریزنز دینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، زبان نہیں، جہاں ضرورت ہوگی زبان کی گواہی کی وہاں لے لی جائے گی، لیکن منہ بند کر دیا جائے گا، ہاتھ سے پوچھا جائے گا کہاں استعمال ہوئے، پاؤں سے پوچھا جائے گا کہاں چلے، خود ہی اعضاء بتا دیں گے کیا کیا کرتے چلے آئے۔ اول تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن حجت پوری کرنے کے لیے میرے اعضاء ہی بتا دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے ان حقیقتوں کی طرف جو تم دن اور رات دیکھتے ہو۔ پہلی تو یہ کہ اگر اللہ چاہے تمہاری بینائی لے لے، تم دیکھ ہی نہ سکو، تم پڑھ ہی نہ سکو، تم سوچ ہی نہ سکو۔ اس وقت جو میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، کہ ایسا ہو سکتا ہے کبھی خدا نہ خواستہ کہ مجھے یہ موقع دوبارہ نہ ملے، اللہ نہ کرے وہ کسی چھوٹی سی شکل میں میری آنکھ میں کوئی الرجی ہو گئی، میرے سر میں کوئی درد شروع ہو گیا، میرے ساتھ کوئی میڈیکل پرابلم شروع ہو گیا، میں اگلے سال نہ پڑھ سکوں؟ کیا اس کا چانس نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے نا ایسا، اور ہو سکتا ہے کہ جو مہلت آج ملی ہے وہ پتہ نہیں اگلے مہینے اور اگلے سال ملے گی یا نہیں ملے گی، اور اتنی سہولت جو ابھی ہے وہ پھر ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری بینائی لے لے، اللہ تعالیٰ اگر تمہاری چیزیں مسخ کر دے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری صورتحال خراب کر دے، کہاں جاؤ گے، کیا کرو گے؟ اور پھر فرمایا کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں، وہ پلٹ جاتا ہے بالکل، بہت سمجھدار، بہت ہوشیار، بہت تیز، بہت فیصلے کرنے والا، بہت عقل والا، وہ کیسے پلٹتا ہے کہ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے، بات بھی صحیح کرنے کے قابل نہیں رہتا، سوچنے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ اور اس کے بعد یہ کہ جس نے زندہ پہلے کیا تھا، جس نے پہلے بنایا، وہ دوبارہ بھی ویسے ہی کھڑا کر لے گا، وہ اسی طرح جب وہ ایک دفعہ میری آنکھ، کان، ناخن، جسم بنا سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک دفعہ بناؤں یا 2 دفعہ بنانا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تم سب نے اس کی طرف پلٹنا ہے، باری باری، ایک کے بعد ایک۔ کل میری نانی تھی، پھر میری امی، پھر میں، اور پتہ نہیں کس کی باری پہلے اور کس کی باری بعد میں۔ جانا تو ہے، کھڑا تو ہونا ہے۔
تو اگر یہ سمجھ کے پڑھی جائے اور واقعتاً اس وقت پڑھی جائے نا جب کوئی آپ کے سامنے دنیا سے جا رہا ہو، تو اس سے بڑی تذکیر نہیں ہو سکتی، جب انسان کو نظر آ رہا ہو کہ یہ جا رہا ہے اور میں پیچھے۔ یہاں پہ سورہ یاسین مکمل ہوتی ہے اور سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور ابتدا میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرشموں کا ذکر ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ رات میں بھی آپ نے مجھے لکھ کے بھیجے تھے۔ اس صورت میں سخت تنبیہ کی گئی ہے کیونکہ جو حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے وہ بہت سخت تھے، بہت شدید مخالفت تھی۔ فرمایا کہ ایک دن تو یوم جزا آنا ہے اور ہم سب کا فیصلہ کر دیں گے، ان سب کو جہنم کا راستہ دکھائیے، اور پھر یہ بتایا کہ سب کا انجام کار کیا ہوگا، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے وہ بالکل بھی نامراد نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ ساری نعمتیں عطا کرے گا جو وہ چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ دنیا میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور جو ان کی پسند کی چیزیں ہیں نا اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ان کو دے گا، بہترین رزق دے گا، عزت دے گا، جس کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے نا۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ جنتوں میں تکیے لگائے آرام سے بیٹھے ہوں گے، ایک بے ضرر نقصان نہ پہنچانے والی شراب ہوگی، خوبصورت عورتیں ہوں گی، اور پھر آگے فرمایا یہ عظیم الشان کامیابی ہے، یہ ہے کامیابی۔ لیکن جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہاں پہ زقوم ایک جہنم کا درخت ہے، اس کا کھانا کھانا ہوگا، پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، دوزخ کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو کامیابی تو اصل میں یہ ہے نا، کامیابی یہ نہیں ہے کہ ابھی کیا کیا، کامیابی یہ ہے کہ ابھی کر کے کیا پا لیا۔ اور اس کے بعد پھر اسی میں آخر میں جو مثالیں دی ہیں، تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے، لیکن قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہر قصے کو موقع کے لحاظ سے ایک الگ اینگل سے سمجھاتا ہے ہمیں۔ اگرچہ ہم نے یہ قصے پہلے پڑھے ہیں، لیکن یہاں پہ جو تذکرہ آیا ہے تمام قصوں کا وہ یہ آیا ہے کہ اللہ ان کی پکار سنتا رہا ہے، اللہ ان تمام انبیاء کے ساتھ رہا ہے۔ حضرت نوح نے پکارا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، سنا۔ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں تو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ بھی ٹھنڈی کی اور جب بیٹے کی آزمائش بھی ان سے کی کہ وہ بیٹے کو ذبح کریں تو اس کی جگہ مینڈھا بھی آ گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ جس طرح سمندر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا، نصرت دی، ہدایات دی۔ حضرت الیاس کو نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی، حضرت لوط کو عذاب سے بچایا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کو تنہا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا جو ہو رہا ہے تم کرو، نہیں، اللہ کھڑا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، اللہ آسانی کرتا ہے، اور اللہ وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے آپ نے سوچا نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ ان سب کے لیے بعد میں ہر قصے کے بعد یہ 3 لائنیں آئی ہیں، ہم نے بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر چھوڑا، آج تک لوگ یاد کرتے ہیں، آج تک میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اور رشک کر رہے ہیں۔ سلامتی ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے بعد یہ کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ کنکلوژن ہے اس پورے قصے کا۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں تیسرے ربع کے اوپر۔ شروع میں تو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر اس کی مذمت کی گئی ہے کہ ظاہری بات ہے ایسی بات منہ سے نکالنا زیب نہیں دیتا، اور اگر وہ ایسا سمجھتے بھی ہیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے نا، یہ تو وہ والا معاشرہ ہے، اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں تو وہی چیز جو اپنے لیے نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ساری تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ صاد جو مکی صورت ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور شروع میں ہی قرآن کی قسم کھائی جاتی ہے، اور قرآن کی قسم کھانے کے بعد کفار کی سرکشی پہ تبصرہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو اتنی سرکشی کا مظاہرہ کریں اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے اندر سخت تکبر اور ضد ہے۔ تکبر تو ساری چیزوں کی جڑ ہے، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے ان لوگوں کی جو مخبتین ہیں، جو سرنڈر کر دیتے ہیں، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ مذمت کرتا ہے ان لوگوں کی جو کبر اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ ان کا یہ اعتراض ہے کہ اپنے ہی درمیان سے ایک رسول آ گیا، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر نہ آتا تو یہ اس پہ بھی اعتراض کرنے والے تھے۔ پھر یہ کہ اللہ کے ذکر پر شک کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب اور دیگر انبیاء کا ذکر آیا ہے کہ کیسے ان سب نے اپنے رب کے حضور رجوع کیا، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کیا۔
اس کے بعد چوتھا ربع شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ ذکر آتا ہے کہ متقیوں کا بہترین ٹھکانہ اور سرکشوں کا بدترین ٹھکانہ، جو ہم پہلے پڑھتے چلے آئے ہیں کہ متقی جو وہ ہیں جن کو ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہتے ہیں، جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، لیکن جنہوں نے سرکشی کی ہوگی دنیا میں وہ کتنے ہی بڑے بن رہے ہوں، جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو پھر جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ پھر حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر آتے ہوئے ابلیس کے تکبر کا ذکر کیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، اس نے کہا تھا تھوڑا سا ٹائم دے دیں مجھے، ہے نا، میں ان کو بہکا لوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں، خالص بندے نہیں جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم ان خالص بندوں میں سے ہوں۔ یہاں پہ یہ صورت مکمل ہوئی اور اس کے بعد سورہ زمر جو کہ مکی صورت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ شروع ایسے ہوتا ہے اور اس صورت میں بار بار لفظ خالص آیا ہے، کئی بار خالص آیا ہے۔ اب یہ خالص کیا چیز ہے؟ جس میں کوئی دوسرا نہ ہو، کسی دوسرے کی گنجائش نہیں ہے، نہ عقیدے میں، نہ دعا مانگنے میں، نہ عبادت کرنے میں، نہ چیزیں حاصل کرنے میں، نہ منصوبہ بندی میں، ایک اللہ کے لیے صرف، اور پھر وہ ایک اللہ کے فیصلے ہی ہر جگہ ہوں گے، کسی دوسرے کے بھی نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ اس تک رسائی کے لیے سرپرست بنانے کی بات ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اللہ کو جاننا چاہتے ہیں نا، اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ابھی ہم آگے اس کی آیت بھی پڑھ لیں گے۔ پھر اللہ کی کائنات اور اس کے نظام کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم کفر کرو گے، اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں جو دین کے راستے پہ چلنا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا، یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو یہ اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، یہ رویہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، اور شکر صرف زبانی نہیں ہے، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ کی راہ میں چلنا، اللہ کی قدر کرنا، اللہ کی بات ماننا، یہ ساری چیزیں شکر میں آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر دو طرح کے رویوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو وہ ہے جو دوسروں کو اللہ سے شریک کر لیتا ہے، برابر ٹھہرا دیتا ہے، لیکن دوسرا وہ ہے جو اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید لگاتا ہے۔ اور پھر ذکر کیا ہے کہ اصل خسارہ کن لوگوں کو ملے گا اور اصل میں خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے۔ پھر قرآن کی تعریف کی گئی ہے، اور میں اور آپ تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ہم سمجھ سکتے ہیں یہ ساری باتیں کہ ایک بہترین کلام ہے اور ہم رنگ اجزا ہیں، ایک جیسی بات ہے، مضامین دہرائے گئے ہیں تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آئیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہمیں ہدایت دیتی ہے، ہمارے سامنے راستہ کھولتی ہے۔ عربی زبان میں ہے لیکن اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سمپل، آسان، سادہ، سمجھ میں آنے والی کتاب یہ قرآن ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور ذرا 2 منٹ کے لیے فرض کر لیجئے کہ ہمارے گھروں میں قرآن نہ ہوتا، ہم پیدا ہوتے، ہم کیا اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتے، پھر ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ ہم کیا ہوگا، دنیا میں کیا کرنا ہے، پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ اچھا انسان مر جائے گا پھر کیا ہوگا، کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی اس کا تو بدلہ نہیں ملا، کیا ہوگا، میں نے کسی سے اچھائی کی اس کا بدلہ نہیں ملا، کیا ہوگا۔ 2 منٹ کے لیے فرض کیجئے کچھ نہ پتا ہو، کتنا بڑا خسارہ ہوگا نا کہ ہم اندازے لگاتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ہدایت اور اتنی بڑی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اب کتنا بد نصیب ہوگا نا وہ شخص جس نے اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، اس کو کھولا ہی نہیں۔ ہر سال کتابیں پڑھی ہیں، کلاس 1 سے پڑھنا شروع کی تھیں، 6 8 کتابیں ہر سال، اور اس کے بعد وہ بڑھتی چلی گئیں اور اس کے بعد وہ موٹی ہوتی چلی گئیں، اور اس کے بعد پھر گریجویٹ بھی کر لیا، ماسٹرز بھی کر لیا، موٹی موٹی کتابیں پڑھ لی، لیکن ایک کتاب تھی صرف، وہ جلدیں بھی نہیں تھیں، ایسا نہیں تھا کہ 6 جلدیں یا 8 جلدیں اور موٹی موٹی کتابیں، صرف ایک کتاب جو ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور ہم لے کے بیٹھے ہوئے اس وقت، کیا اس کتاب کو پڑھنے میں ہی زندگی لگ جائے گی؟ ابھی تو اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانا تھا، اس پہ پورا عمل کرنا تھا، غیر مسلموں کو بھی پہنچانا تھا، جو بھٹکے ہوئے راستے سے ان کو بھی پہنچانا تھا، لیکن وہ کتاب لے کے تو میں نے ہی زندگی گزار دی، تو وہ آگے کیسے جائے گی؟ تو اس سے بڑی ناقدری تو اس کتاب کی نہیں ہو سکتی نا، کہ ہم اس کتاب کو وہ اہمیت ہی نہ دیں، وہ قدر ہی نہ کریں جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے جو اللہ نے تمہیں یہ ہدایت صاف صاف لکھی ہوئی دے دی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو سوال مجھے آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ زمر میں جو بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ سورہ زمر میں اصل خسارہ کس چیز کو کہا گیا ہے اور کس کو خوشخبری دی گئی ہے۔ آپ سورہ زمر دیکھیں گے، چھوٹی سی صورت ہے، انشاءاللہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی،
اور اس پہ بات ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے۔ آج کی جو دعا ہے، ایک تو سورہ صاد میں دعا آئی ہے، اس کے علاوہ سورہ صافات کی آیات ہیں جس کو مجلس کے خاتمے کی دعا بھی کہا جاتا ہے، تو انہی آیات پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل ہم پارہ نمبر 24 کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔